सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। साइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है अजमल खान वज़ीर साहब ने। बहुत शुक्रिया अजमल साहब ज्वाइन करने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक हम ऐसा मुल्क जो हालत जंग में है, बॉर्डर पर हालात कशीदा हैं। गुज़िश्ता इतवार हमने ये देखा कि जो वज़रा हैं उनकी मरात में इजाफा कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस तरह का डिसीजन लेना आप क्या समझते हैं? देखिए अरीज, ये गुज़श्ता संडे को, अभी ये जो गुजरा है, इस संडे को एक ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ जाता है। उसमें अचानक पता चलता है कि वज़रा और वज़राए मुमलिकत और मुशीर और मावन खसूसी वगैरह वगैरह, इनकी मरात को यकदम तकरीबन कोई 140% इनके मरात और इनकी बेसिक तनख्वाहों को बढ़ा दिया गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ पाकिस्तान इस वक्त इंडिया के साथ जंग के दहाने पे खड़ा है। ऐसे में क्या ये जो पार्लियामेंट, ये जो लोग हैं, जो वज़रा है, मुशीर है, वज़ीर मुमलिकत है, जो जिनके लिए इतवार के दिन यानी छुट्टी के दिन एक ऑर्डिनेंस को जारी किया जाता है कि उनके मरात और उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए, और दूसरी तरफ आपके फौज के जवान, आपके पुलिस के जवान, आपके दिगर इदारों में जो जवान हैं, वो भी तो तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल। ऐसे मौके पे आपके पार्लियामेंटेरियन या ये जो वज़रा है, जो कि एक सिंबॉलिकली एक बहुत बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी क्या वो पड़ी हुई थी कि इस वक्त इनको अपने मरात और इन चीजों को बढ़ाने की जरूरत पड़ी थी? यानी पता नहीं है कि जो है ना, पाकिस्तान हालात जंग में है और हमारी हुकूमत हालात भंग में है। समझ इनकी नहीं आ रही है कि ऐसे मौकों पे इस तरह के चौंचलों खेलने से अब क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के वो लोग जो नौकर पेशा लोग हैं, क्या उनको फिर जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। तो आपने कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल कि इस वक्त आप लोग जो है ना इस चीज को, मेरे ख्याल में कि हुकूमत को सबसे पहले इस ऑर्डिनेंस को वापस लेना चाहिए, अखलाकन भी, उसूलन भी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिसमें आपके सामने है सारी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं। ऐसे मौक़ों पे इस तरह के चीजें करना, इस तरह की वो करना, उसमें आप अवाम को सेम पेज पे जबकि हो गए हैं इंडिया के खिलाफ जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, उसमें इस किस्म की हरकत करना हुकूमती लेवल पे ये काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तानी अवाम को भी और वैसे भी, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। आप सब्र कर लेते हैं ना जी। आप लोगों ने तनख्वाहें ये बढ़ाकर, मरात बढ़ाकर, आप लोगों ने कोई प्रोग्राम, हाँ, या तो फिर ये करें कि तैयार हो जाए ये जो मिनिस्टर साहबान हैं और ये जो ज़राए मुमलिकत है, मावन खसूसीज़ हैं, मुशीर है, जो भी है, ये फिर तैयार हो जाए। जब इन्होंने मरात एकदम बढ़ा दिए तकरीबन 140% और बेसिक्स और सारी चीजें बढ़ा दिए, तो जाए ना जी अगली मोर्चों पे, पहले ये जाए, अपनी ड्यूटी दें, फिर अवाम पीछे जाएगी। क्योंकि मरात और इतनी चीजों की इस वक्त जरूरत तो तब भी पड़ सकती है कि उन्होंने मेरे ख्याल में कि वहां पे अगले मोर्चों पे जाना है, अपने प्रोटोकॉल के साथ जाएं, अपने ये बड़ी बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आगे पीछे पूं पांव वाली गाड़ियां, इनके साथ अगले मोर्चों पे जाए और उन टैंकों पे खड़े होकर फिर ललकारे वहां से, लाइन ऑफ कंट्रोल से और वहां एलओसी से और उन जगहों से वो करे। अरे ये कोई बच्चों वाली बात है कि आपने इस वक्त ऐसे मौके पे आपको तनख्वाहों की पड़ी हुई है और इधर हम इस वक्त मुल्क एक ऐसे हालात में से गुजर रहा है कि पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। इस वक्त आपके जो जमहूरी हुकूमत है वो इस किस्म के फैसले की कोई जो है ना, कोई अखलाकन उसूलन इसकी कोई वो नहीं थी। जब पाकिस्तान के ये हालात संभल हो जाते, फिर उसके बाद इन्होंने पहले भी बढ़ाए थे पार्लियामेंटेरियन के 2,19,000 से 5,00,000 पता नहीं 19,000 पे पहुंचा दिए थे, तो वो कर लिए थे। लेकिन इस वक्त इस तरह का फैसला
وہ جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں، یہ مناسب وقت نہیں تھا. اچھا اجمل صاحب، یہ جو بھارت ہے یہ آبی جارحیت اور آبی دہشت گردی کی طرف زبردستی پاکستان کو دھکیل رہا ہے، اور اب یہ جو بغلیار ڈیم ہے اور سلالہ ڈیم ہے اس کے اوپر بھی پانی کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے یہ جو فیصلے بھارت لے رہے یہ پاکستان پہ کس طرح اثر انداز ہوں گے اور خطے کو امن کو کس طرح سے یہ ٹارگٹ کریں گے؟ دیکھیں اریج، یہ سمجھنے والی بات ہوگی، یہ جو بغلیار ڈیم کا ہوا ہے یا سلال ڈیم کا ہوا ہے اس کو ہمیں ذرا سمجھنا ہوگا. انہوں نے پانی بند کر دیا. اچھا اب جب وہ پانی بند کریں گے تو ان کے جو ڈیم ہے جیسے بغلیار ڈیم ہے اس کی ٹوٹل کیپیسٹی کتنی ہے؟ جب پانی بند ہو جاتا ہے تو پانی کا ادھر سے تو پانی آ رہا ہے، ادھر سے تو آ رہا ہے، آپ نے بند کر دیا تو وہ نمبر 1 تو یہ کہ آپ وہ جو جب بند کرو گے آپ اس کو آگے چلاؤ گے نہیں، پانی کا وہ نہیں ہوگا، نکلنا نہیں ہوگا، بہاؤ نہیں ہوگا، تو آپ بجلی کہاں سے پیدا کریں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، جب یہ پانی اس وقت بند ہوگا اور پیچھے سے پانی آ رہا ہوگا، نکاسی نہیں ہوگی تو اس کا تو سیلاب آئے گا. وہ کب تک اس چیز کو ویسے نارمل روٹین میں تو وہ جو ہے نا میرے خیال میں کہ 1-2 دن زیادہ سے زیادہ بند کر سکتے. اب انہوں نے کیا کیا کہ بغلیار ڈیم کا انہوں نے جو وہاں پہ مٹی جمع ہو جاتی ہے، ڈیم کے اندر مٹی جمع ہو جاتی ہے، اس کو نکالنا شروع کر دیا تاکہ ڈیم کی کیپیسٹی بڑھائی جائے. اگر وہ ساری مٹی نکال بھی لے، وہ ساری چیزیں کر لی، تب بھی زیادہ سے زیادہ 5 دن تک پانی روک سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں روک سکتے. تو جب ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ جب پانی وہ بند کریں گے تو وہ پانی ابلنا شروع ہو جائے گا اور پانی ادھر ادھر جانا شروع ہو جائے گا اور سیلاب بن جائے گی، تو ان کی لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا دوسرا جو سلال ڈیم ہے اس کی بھی یہی صورتحال ہے. اب اس کو جب بند کیا جائے گا، اس کے تو زیادہ سے زیادہ ویسے نارمل روٹین میں 12 سے 13 گھنٹے کی کیپیسٹی ہے بند کرنے کی، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے وہ مٹی نکالنا شروع کر دیا. وہ جو ڈیم میں مٹی جمع ہو جاتی ہے اس کو نکالنے کے بعد سلال ڈیم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 دن. تو اس لیے عوام کو یا پاکستانیوں کو اس میں جو ہے نا بالکل نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ کیا کر لیں گے، یہ زیادہ سے زیادہ یہی کچھ کر سکتے ہیں جو وہ کیا ہے. اس سے کوئی ہمیں ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا. جو میں نے سٹڈی کیا، جو میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق کہ ہمیں کوئی پرابلم ہوگا. اگر وہ کریں گے تو پرابلم ان کے گلے پڑے گا، وہ پانی الٹا ان کی طرف جائے گا اور ان کے اڑیں گے اور ان کے تباہیاں ہوں گے. اچھا وہ بھارت کی طرف سے ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی سامنے آیا کہ یہ جو بغلیار ڈیم ہے یا جو سالار ڈیم کا پانی ہم روکیں گے تو اس سے پاکستان کے لیے جب مشکلات پیدا ہوں گی تو یہ خود ہی کوئٹ کر دیں گے اور یہ خود ہی کہیں گے کہ جی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو آپ کے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہونے والا؟ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ میں نے یہ جتنی آپ کو بات بتا دی اس کے اوپر باقاعدہ میں نے جب اس کو چیک کیا تو اس کے اپنے ریسرچ کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ جو ہے نا ان کی گدڑ بکیا ہے، ان کی ساری چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں ریج، یہ بہت کہتے ہیں کہ جی انڈیا والے کہتے ہیں کہ جی ہم پانی بند کر دیں گے، سنتاس معاہدہ وہ کر لیں گے. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ پانی جا کدھر سے رہا ہے؟ یہ پانی ہے کدھر سے؟ کشمیر سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کشمیر کا تو ابھی تک مسئلہ حل ہی نہیں ہوا، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ پانی ہمارا ہے؟ تو وہ جو ہمارے معاہدے، سنتاس معاہدے دوسرے وہ انٹرنیشنل لیول کے، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایز سچ کوئی پرابلم اس وقت تک نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کوئی نئے ریزروائر، نئے ڈیم بنانے شروع کر دے تو اس پہ تو 6-7 سال لگیں گے. بقایا ان کے پاس اس وقت جو کیپیسٹی میں نے آپ کو بتائی اتنی ہے نہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک جگہ پہ 5 دن زیادہ سے زیادہ بغلیار کا 5 دن زیادہ سے زیادہ، اور یہ دوسرا سلال ڈیم جو ہے یہ 2 دن زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے اجمل صاحب، ٹرمپ دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کا، قطر اور UAE کا، اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں، دوست ممالک ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ سکتی ہے؟ کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو سکتی ہے اس معاملے میں؟ ارے دیکھیں
ٹرمپ کا یہ جو دورہ ہے اسپیشلی جو یہ 15 آنورڈ ہے 17 تک ہے، جس میں وہ سعودی عرب، قطر اور UAE جا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب، قطر اور UAE کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کو مجھ سے بخوبی پتہ ہے، ہمارے بہت برادرانہ اور ہر مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھ لیں تو ان ممالک کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں، سعودی عرب کے بھی، قطر کے بھی اور UAE کے بھی، اور کافی جو ہے نا ہندوستان کے لوگ ان ممالک میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے کہ یہ سعودی عرب، قطر اور UAE کا مل کر ٹرمپ کہے کہ آپ لوگ اس میں انیشیٹو لے لیں، یا کسی ایک ملک کو کہہ دیں. لیکن مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے، اسپیشلی جو پاکستان اور ہندوستان کا اس وقت جو ٹینشن چل رہا ہے اس حوالے سے اس میں کچھ نہ کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، اس دورے کی سگنیفیکنس زیادہ ہوگی. مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ اس پہ بات ہوگی، اور یہ وہ ممالک ہیں جن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اوور آل بھی یہ جو ہے نا جو انڈیا کا جو نیریٹو انہوں نے بنایا تھا وہ تو بڑا پٹ گیا پوری دنیا میں. اگر آپ دیکھ لیں تو ٹرمپ کا بھی سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے ایک بڑا متوازن قسم کا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس نے کسی کا سائیڈ نہیں لیا تھا، انہوں نے بیچ والی بات کی تھی، نیوٹرل بات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو ویسٹ سمجھتا ہے اس طرح. رشیا کا جو آیا ہے وہ بھی، حالانکہ اس کے ہندوستان کے ساتھ بہت پرانے مراسم ہیں، لیکن اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی تقریباً نیوٹرل بیلنس اوپینین. چائنا کا تو خیر ان کا تو ہمیشہ سے سٹینڈ پاکستان کے ساتھ جو دوستی ہے، تعلق ہے، انہوں نے تو واقعی ثابت کیا ہے، ماضی میں بھی ثابت کیا اور ابھی بھی ان کے ساتھ تو ہے. تو ایز سچ اس وقت ہاں یہ کوئی امپورٹنٹ اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے. دیکھیں افغانستان کے حوالے سے ہمارے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم بھی اسحاق ڈار صاحب گئے تھے افغانستان کے دورے پہ 19 اپریل اسی پچھلے مہینے. جی بالکل وہ گئے تھے، ان کے وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی تھی. یہ اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ہوا، یہ ہندوستان کا مسئلہ بعد میں ہوا ہے، یہ پہلے سے ہوا. تو اس میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ آج اسحاق ڈار صاحب کا رابطہ ہوا ہے وہاں پہ جو قائم مقام وزیر خارجہ ہے عامر خان متقی کے ساتھ. تو ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو وہاں پہ ڈسکس ہوئی تھی 19 تاریخ کے دورے کے موقع پہ، ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ساتھ یہ بھی کہ افغانستان کو اور اسپیشلی افغان کے وزیر خارجہ کو موجودہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا. تو دیکھیں یہ ایک اچھا اور پازیٹیو ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی اس وقت ہمارے جو پہلے تعلقات کافی خراب ہو چکے تھے، لیکن یہ کچھ یہ 19 اپریل کے دورے کے بعد کافی اس میں اچھے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بس آخر میں مجھے اجمل صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہو سکتی ہے، یا کوئی بھارت اس طرح کے وہاں پہ اقدامات کر سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا واقعی بلوچستان بھارت کا ٹارگٹ بنے گا، اور اگر بنتا ہے تو ہماری طرف سے کیسا رسپانس ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے اس وقت بھارت کی زیادہ جو کوشش ہوگی یا جو چیزیں ہمیں تھوڑا سے لگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پراکسیز جو ہے ان کو ایکٹیو کر دیا بلوچستان کے. اچھا وہ جو پراکسیز ہے ان کے وہ پہلے کوئی چھپے ڈکے تو نہیں ہے. ابھی جب DGISPR نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں باقاعدہ وہ کنورسیشن اور وہ ساری چیزیں، اور رات تو پہلے سے انوالو ہے، جو ان کے انٹیلیجنس ادارہ ہے وہ تو ہمیشہ سے انوالو ہے، خصوصاً جو پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور خصوصاً جو بلوچستان کی صورت ہے. لیکن یہ جو ابھی والا نیا وہ آیا ہے اس میں تو ان کے سرونگ میجر کہ وہ باقاعدہ ثبوت پیش کیے گئے، ان کے سرونگ لوگ فوج کے، یعنی جو
रेगुलर फौज है, उनके लोग भी इन्वॉल्व है, तो वहां पे ये कोशिश की जाएगी प्रॉक्सीज को एक्टिव करके वहां पे खसूसन 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ये कोशिश, गवादर और खुजदार और इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ये चीज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वहां पे हमारे जो लोग हैं, इदारे हैं, हमारे अफवाज हैं, हमारे एफसी और दूसरे दिगर जितने भी वो हैं, वो एक्टिव है, उसको इन चीजों का बखूबी इल्म है और चीजें वो देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान अभी कोशिश यही करेगा कि किसी तरीके से वहां पे बलूचिस्तान के हवाले से, और हमें बलूचिस्तान पे ज्यादा फोकस करना होगा, पॉलिटिकली भी और वैसे भी। ज़ाहिर है वैसे तो ऑपरेशनली तो हमारे वो हो रहा है काम वहां पे, लेकिन मैं समझता हूं कि पॉलिटिकली उस पे हमें काम करना होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।